पहली बार मैं इस किस्म का काम करने लगा था, इसलिए बहुत घबराहट हो रही थी। कुछ देर बाद एक ऐसी लड़की को वहां लाया गया जो बेहोश थी और वहां पे एक नौजवान भी था। वो लड़की ज्यादा नशे में चूर थी। इसके बाद जो गैर इखलाकी खेल वहां खेला गया, इसकी वीडियो बनाते हुए मेरा हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। वो बार बार सिगरेट मांग रही थी और अपने साथ होने वाली ज्यादती पे एहतजाज कर रही थी। बार बार कह रही थी, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे साथ ये सब मत करो। लेकिन मैं तो इसका हुस्न देखकर, मैं एक मूवी मेकर था, शादी में मूवियां बनाता था और जो लड़की मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती थी, मैं अपने कैमरे में इसकी तस्वीरें सेव कर लेता था। कभी किसी लड़की की डांस की मूवी बनाता और फिर चुपके से इसकी वीडियो को वायरल कर देता। सोशल मीडिया पे जैसे ही वो वीडियो वायरल होती, इससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते। मैंने अलग अलग नंबर से अपनी आईडीज बना रखी थी, जिससे मैं टिकटॉक पर मूवी डालता, कभी यूट्यूब पे डालता और खूब पैसे कमाता। लेकिन अभी तक मैं पकड़ा नहीं गया था, क्योंकि बहुत से लोग अपने कैमरों में ऐसी मूवीज बनाते थे, इसलिए कोई भी किसी पे शक नहीं कर सकता था। इसी तरह मेरा रोजगार चल रहा था। मेरी माँ हार्ट पेशेंट थी और डॉक्टर ने कहा था कि चंद महीने में अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो मेरी वालिदा की जान को भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा मेरी एक छोटी बहन भी थी जो कि कॉलेज में पढ़ रही थी। वालिद साहब हयात ना थे, इसलिए घर का कफील सिर्फ मैं ही था। बहरहाल मुझे इस वक्त अच्छी खासी रकम की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपने एक दो दोस्तों से कह रखा था कि जहां भी मूवी का काम हो मुझे जरूर बताएं। एक बार मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा, तुम लाखों रुपए महीने में कमाना चाहते हो? मैंने हैरत से उसे देखा था। मैंने कहा, वो कैसे? बड़ी मुश्किल से महीने में एक दो शादियां ही होती हैं और इस पे मिलता ही क्या है, 10,000 15,000। इससे तो घर का किराया भी बड़ी मुश्किल से निकलता था और बाकी जो काम में करता था, इससे बड़ा मुश्किल घर का खर्चा पूरा करता था। कहने लगा कि देखो, अगर तुम लाखों कमाना चाहते हो तो थोड़ा सा टेढ़ा काम करना पड़ेगा। मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस पैसा आना चाहिए। वो मुझे एक शख्स के पास ले गया। वो शख्स 50 साल के लगभग था, सांवली रंगत, दरमियाना कद और दरमियानी जिसामत का मालिक था। वो सिगरेट पी रहा था। इसने मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगा, कैसी मूवी बना लेते हो? मैंने कहा, जी आज तक तो कभी किसी को शिकायत नहीं हुई। इसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे काम दूंगा। मैंने कहा, जी कहिए। तुम्हें मूवी मेकर का काम छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि आप मुझे महीने की कितनी आमदनी दे सकते हैं? वो कहने लगा, 2 लाख। 2 लाख का सुन के तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने तो फौरन से हामी भर ली, क्योंकि पैसों की मुझे जरूरत थी और 2 लाख तो बहुत ज्यादा थे। वो कहने लगा कि काम मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। चंद रोज बाद वो मुझे एक फ्लैट पे ले गया, जहां बस एक ही कमरा था। छोटा सा फ्लैट था, लेकिन कमरा काफी बड़ा था। सिर्फ एक नाइट बल्ब जल रहा था। स्टैंड पे कैमरा लगा हुआ था। कहने लगा, तुम्हारा फोकस बढ़ता रहना चाहिए बेड पे होने वाले काम पर। मैं सोच में पड़ गया था कि ऐसा भी कौन सा काम होता है। वो कहने लगा, कुछ देर बाद यहाँ पे नाजेबा और गैर इखलाकी वीडियोस बनाई जाएंगी और वो तुम बनाओगे। ये सुनकर मैं काम की नौयत समझ चुका था। पहले तो मेरा जी बड़ा घबराया, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया था। बहुत अजीबो गरीब सा काम था। वो कहने लगा, तुम्हारी तनख्वाह में बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है। पैसे मैं एडवांस में ले चुका था और एग्रीमेंट साइन कर चुका था। अगर मैं इस काम को छोड़ता तो मुझे इसकी रकम वापस करनी पड़ती और इतनी रकम मेरे पास भी मौजूद नहीं थी। इनमें से मैं काफी रकम खर्च कर चुका था। पहली बार मैं इस किस्म का काम करने लगा था, इसलिए घबराहट हो रही थी। कुछ देर बाद एक ऐसी लड़की को वहां लाया गया जो बेहोश थी और वहां पे एक नौजवान भी था। वो लड़की आधी से ज्यादा नशे में चूर थी। इसके बाद जो गैर इखलाकी खेल वहां खेला गया, इसकी वीडियो बनाते हुए मेरा हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। मैं पसीने से शराबोर हो चुका था। पता नहीं क्यों इस वीडियो को बनाने के बाद जब मैं घर वापस आया तो मैं ठीक से खाना भी ना खा पाया। इतना जान चुका था कि वो लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी की थी, जिसे नशे की सिगरेट पिला के सिगरेट का आदी बना दिया गया था
اور پھر اس سگریٹ کی آڑ میں اس کے ساتھ یہ غیر اخلاقی کام کروایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ بار بار سگریٹ مانگ رہی تھی اور اپنے ساتھ ہونے والی یہ زیادتی پہ احتجاج بھی کر رہی تھی۔ بار بار کہہ رہی تھی، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے ساتھ یہ سب مت کرو، لیکن نشے میں اس قدر چور تھی، اس کا احتجاج نہ ہونے کے برابر تھا۔ پتہ نہیں میرا جی بے حد گھبرا رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ لڑکے کے چہرے کو بلر کر دیا جائے گا، لیکن لڑکی کا چہرہ صاف نظر آنا چاہیے۔ یقیناً وہ اس لڑکی کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے اور بلیک میل کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ یہ میں سمجھ چکا تھا۔ پوری رات میں سکون سے سو نہیں پایا۔ جی چاہا جتنے پیسے بچے ہیں سارے واپس کر دوں اور اس کام سے انکار کر دوں، باقی کے پیسے آہستہ آہستہ واپس کر دوں گا۔ لیکن اسی رات میری والدہ کے سینے میں درد اٹھا، مجھے ایمرجنسی میں انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ 2-4 دن میں اگر سرجری نہیں کی گئی تو تمہاری ماں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ میری پریشانی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ جب میں نے اپنی پریشانی کا ذکر اس شخص سے کیا تو اس نے 1 منٹ سے پہلے مجھے چیک کاٹ کے دے دیا۔ وہ پورے 10 لاکھ کا تھا۔ کہنے لگا، یہ ایڈوانس تم رکھ لو، لیکن میں تمہیں جب بھی بلاؤں گا تمہیں آنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس قدر مجبور تھا کہ اس کام سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کی سرجری کروائی جو کہ کامیاب ثابت ہوئی۔ کچھ دن بعد میری والدہ گھر آ گئی۔ میری چھوٹی بہن ہی ان کا خیال رکھتی تھی۔ اب میں باقاعدہ سے وہ خلیص کام کرنے لگا تھا جو کہ سراسر غلط اور گناہ تھا، لیکن بہرحال میں اسے ڈیوٹی سمجھ کے کرتا تھا۔ لیکن تھا تو انسان، جب ایسا غیر اخلاقی کام اپنے سامنے ہوتے دیکھتا تو میرے اندر بھی الٹے سیدھے جذبات جنم لیتے۔ میرا بھی جی چاہتا کہ میں یہ سب کروں۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ ایک لڑکی کو جب اس کے کمرے میں لایا گیا تو وہ کالج کی یونیفارم میں تھی، لیکن بالکل بھی ہوش میں نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جس لڑکے کو اس کام کے لیے رکھا گیا تھا وہ آج نہیں آ سکتا، اس لیے ایسا کرو تم اس کی ڈوز بڑھا دو، کل سے پہلے ہوش میں نہ آئے۔ وہ لڑکی بڑی حسین تھی۔ اسے دیکھ کے میری نیت خراب ہونے لگی۔ میں نے اپنے باس سے کہا کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ میں غلط کام کروں تو یہ سن کے وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تو میں تمہیں اس کے پیسے الگ سے دوں گا، لیکن کیمرے کا کون کام کرے گا؟ میں نے کہا میں کیمرے کو سرچ کر دوں گا، وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل گناہ کرنے کے لیے اکسانے لگا تھا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ شخص باہر چلا گیا۔ پہلی بار میں نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے شراب کا سہارا بھی لینا پڑا تھا کیونکہ میں اسے ہاتھ لگاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، اور باس نے مجھے کہا تھا کہ جب تک تم شراب نہیں پیو گے تم سے وہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا جو ہمیں چاہیے۔ اور پھر ایک حرام کام کے لیے میں نے حرام چیز کو پیا تھا۔ پہلی بار مجھے اپنے کیے ہوئے خلیص کام پہ کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ میں بہت خوش تھا، اور ویڈیو کو بھی بنا کے میں نے اپنے باس کو دے دی جس میں اس لڑکی کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن میرا چہرہ بلر تھا۔ میں اپنا کام کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ میری والدہ کا آپریشن تو ہو چکا تھا۔ اب میری والدہ کو بیٹی کی شادی کی فکر تھی۔ کہتی تھی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے چاہتی ہوں کہ ماں کی شادی کر دوں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اپنی بہن کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ جس لڑکی کے ساتھ میں نے گناہ کیا تھا، اس لڑکی کو دوبارہ میں نے اسی فلیٹ میں دیکھا تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میری ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو، میرا باپ بھائی مر جائیں گے، یا پھر میرا گلا گھونٹ دو۔ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے، خدا کے لیے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو۔ باس کہنے لگا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں تو تم پھر وہی کرو جو ہم چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں یہ گناہ کسی صورت نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر میں ابھی کے ابھی تمہاری یہ ویڈیو وائرل کر دیتا ہوں، تم ویسے ہی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میری منگنی ہو چکی ہے، خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرو، لیکن کسی نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس کی دوسری ویڈیو میں نے بنانی شروع کر دی۔ بہت رو رہی تھی۔ پہلی بار اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے میرے دل کو کچھ ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے بہتے آنسو نے مجھے بے چین کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں ایک عزت دار بیٹی ہوں،
خدا کے لیے مجھے برباد نہ کرو، میری ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو۔ میرا رشتہ ٹوٹ گیا تو میرے والدین یہ غم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اگر میری ویڈیو وائرل ہو گئی تو میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں چاہ کر بھی اس کی ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا۔ میں نے کیمرے کا رخ موڑ دیا، میرے چہرے سے پسینہ بہنے لگا تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ اس گناہ کے دلدل میں پھنس چکا تھا۔ میرے اندر انسانیت مر چکی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس لڑکی کی عزت کو برباد کیا تھا اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ اس کو برباد ہوتا دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اس کے ساتھ کچھ کرتا، میں نے اس لڑکی کو اس سے پیچھے کر دیا۔ کیمرے میں بننے والی ساری ویڈیو میرے پاس لیپ ٹاپ میں محفوظ ہوتی تھی اور میں ہی انہیں وائرل کرنے کا کام کرتا تھا۔ میرا باس مجھے آرڈر دیتا تھا اور میں اس کے آرڈر کی تکمیل کرتا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو پیچھے ہٹایا، وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے بیڈ کی چادر اٹھا کے اس لڑکی کے اوپر پھینکی جس کے آدھے کپڑے وہ لڑکا پھاڑ چکا تھا۔ میں نے کہا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ مجھے کچھ دیر تو دیکھتی رہی لیکن پھر فوراً سے خود پہ چادر لپیٹ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں باس کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بتا دو۔ یہ کہہ کے میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے اپنے لیپ ٹاپ سے لڑکی کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی جو صرف میرے پاس ریکارڈ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے باس کی کال آئی۔ وہ مجھے بلا رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں کچھ ہی دیر بعد باس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کامران کہہ رہا ہے تم نے اس لڑکی کے پاس جانے سے روکا، اس کی ویڈیو بھی نہیں بنائی۔ بڑی مشکل سے وہ لڑکی ہاتھ آئی تھی۔ اب تک آنے والی سب لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین تھی وہ۔ پہلی بار تم نے ہی اس کی عزت سے کھلواڑ کیا تھا، تب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ میں نے کہا، میں خود نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ میں نے سچ کہا تھا اور سچ یہی تھا۔ پتہ نہیں اس کے آنسو نے مجھ پہ کیا اثر کر دکھایا تھا۔ اب میں بے خود سا ہو گیا تھا۔ میرا باس سگریٹ پی رہا تھا اور مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اس لڑکی کی ویڈیو وائرل کر دو، اس کو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، اپنی رکھیل بنا کے رکھوں گا۔ اس لڑکی نے میرے کام سے انکار کیا ہے، اسے میں کسی بھی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شخص بڑے غصے میں تھا۔ کہنے لگا، اپنا لیپ ٹاپ نکالو، ابھی کے ابھی میرے سامنے اس کی ویڈیو کو وائرل کر دو۔ میں ویسے بھی اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور جان بوجھ کے اس کے سامنے اس کی ویڈیو ڈھونڈنے لگا۔ پتہ نہیں اس کی ویڈیو کہاں گئی، مل نہیں رہی۔ کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے مل نہیں رہی؟ سارا ڈیٹا تمہارے پاس ہے۔ میں نے 3-4 بار اسے لیپ ٹاپ کھول کے بھی دکھایا۔ وہ خود بھی سرچ کرتا رہا، ساری ویڈیوز موجود تھیں سوائے اس کی ویڈیو کے۔ وہ کہنے لگا، کیسے ڈیلیٹ ہو سکتی ہے؟ تم نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ جانتے ہو اس کی مانگ مارکیٹ میں کتنی زیادہ ہے؟ اس لڑکی کی تصویر جب میں نے دکھائی تھی تو اس کے لاکھوں روپے مجھے ایک رات کے مل گئے تھے۔ میں اس کی دوسری ویڈیوز اسی لیے بنوانا چاہتا تھا کہ اگر ایک ڈیلیٹ ہو جائے تو دوسری میرے پاس موجود رہے، اور وہ تم نے نہیں بنائی۔ تم نہیں جانتے تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ باس نے کہا کہ لڑکی یہ نہیں جانتی کہ اس کی ویڈیوز ڈیلیٹ ہو چکی ہیں۔ میں اسے کال کرتا ہوں، اسے بلاتا ہوں، اور اس بار اس کے ساتھ جو کچھ کرو گے تم کرو گے، دوبارہ سے ویڈیوز بناؤ گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں اس لڑکی کا نمبر جانتا تھا کیونکہ لیپ ٹاپ میں اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ باس نے اس کو کئی بار کال کی لیکن اس لڑکی نے فون نہیں اٹھایا، اور میں نے شکر کیا کہ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد میں نے اپنے نمبر سے اسے کال کی، اس نے فون اٹھا لیا تو میں نے کہا کہ میں تمہاری ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر چکا ہوں، تمہارا کوئی بھی ڈیٹا باس کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے تمہیں بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پلیز میرا نام مت لینا۔ وہ کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے کہا، یہ چھوڑ دو کہ میں کون ہوں، بس تمہارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ کہنے لگی، تم وہی ہو نا جس نے اس دن مجھے برباد ہونے سے بچا لیا تھا، وہی کیمرہ مین؟ میں نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ تم نہیں جانتے تم نے میرے ساتھ کتنی بڑی بھلائی کی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ برائی کی ہے۔ یہاں آنے والی کئی لڑکیاں نشے کی عادت کی وجہ سے آئی تھیں، لیکن وہ لڑکی نشے کی عادی نہیں تھی۔ اس لڑکی کو کالج میں آتے جاتے دیکھا گیا تھا۔ جب باس کی اس پہ نظر پڑی تو اسے وہ لڑکی اچھی لگنے لگی، اس لیے اسے گاڑی میں کھینچ کے بٹھایا گیا تھا۔ اس کے ناک پہ کلوروفارم کا رومال رکھا گیا تھا
اور پھر اسے نشے کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت کامران فون نہیں اٹھا رہا تھا اور باس کو اس کی ویڈیو لازمی بنوانی تھی۔ پھر میری بھی حسین لڑکی کو دیکھ کے نیت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ گناہ کیا تھا، لیکن میرے علاوہ ابھی تک اسے کسی نے چھوا نہیں تھا۔ دوسری بار جب کامران اس کے پاس آنے لگا تو میں نے اسے پیچھے کر دیا، اس لڑکی کو وہاں سے بھگا دیا، اس کی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی۔ میں نے اس لڑکی سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی سم نکال کے پھینک دے تاکہ باس اس سے دوبارہ رابطہ نہ کر سکے۔ اس لڑکی نے پڑھائی چھوڑ دی، شاید گھر بھی تبدیل کر لیا تھا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا تھا۔ جب میں نے اس شخص کا قرضہ اتار دیا تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میرا دل اب اس کام میں نہیں لگتا تھا۔ میں نے ایک بار گناہ کیا تھا، زنا کیا تھا، اور اس کے بعد روزانہ خود کو لعنت ملامت کرتا تھا۔ میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا کیونکہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے چلنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر میرے اندر شریف ماں باپ کا خون گردش کرتا تھا، کہیں نہ کہیں تو اثر دکھانا ہی تھا۔ میں نے بہت جلد اپنے آپ کو ان گناہوں سے پیچھا چھڑا لیا، دوبارہ سے مووی کا کام کرنے لگا تھا۔ بہن کا رشتہ میرے دوست کے ساتھ طے کر دیا تھا، وہ آفس میں کام کرتا تھا اور اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی تھی۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور ان 3 سالوں میں اس لڑکی کو بھول نہیں پایا تھا۔ ہر پل مجھے یہ احساس تنگ کرتا رہتا تھا کہ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ پھر سوچتا کہ وہ تو منگنی شدہ تھی، اب تک تو اس کی شادی بھی ہو چکی ہوگی۔ لیکن ایک بار میں نے اس لڑکی کو دیکھا، ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑے کہیں جا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید اس کی شادی ہو گئی ہے اور یہ بچہ اس کا ہے۔ میں بازار سے شاپنگ کر رہا تھا، وہ بھی شاید وہیں پہ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ اس کی نظر جب مجھ پہ پڑی تو میرے پاس آ گئی، کہنے لگی آپ وہی ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، آپ کا بچہ بہت پیارا ہے۔ لیکن وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا شادی ہو گئی آپ کی؟ کہنے لگی نہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا شادی نہیں ہوئی تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کہنے لگی جس نے پہلی بار میرے ساتھ گناہ کیا تھا، اس وقت میں نشے کی حالت میں تھی۔ بچہ اسی کا ہے۔ جس دن میرا نکاح ہونا تھا، میری شادی ہونی تھی، میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، اس لیے بارات واپس چلی گئی۔ جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ میرے ماں باپ سے یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے، اس لیے دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں چاہتی تھی کہ اپنا ابورشن کروا لوں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے کے نقوش بالکل میرے جیسے تھے۔ وہ میرا بچہ تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے دبا دیا ہو۔ میں نے تو بہت بڑا ظلم کر دیا تھا اس کے ساتھ۔ میری وجہ سے اس کے ماں باپ مر چکے تھے، بھائیوں نے بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ کہنے لگی میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں، اسکول میں پڑھاتی ہوں اور اپنا گزر بسر کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ تو مجھے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں آپ سے شادی کرنا چاہوں تو مجھے کس سے بات کرنی چاہیے؟ میری بات سن کے اس نے کہا آپ میری سچائی کو جانتے ہیں پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں پھر بھی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا میں آپ کو سہارا دینا چاہتا ہوں اور اس بچے کو بھی اپنا نام دوں گا۔ کہنے لگی لیکن مجھے تو اس سے نفرت ہے، میں تو اسے مجبوراً پال رہی ہوں۔ میں نے کہا اس میں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ وہ کہنے لگی لیکن اس شخص کا تو ہے جس نے مجھے برباد کیا تھا، خدا کرے اس کو کبھی چین نہ آئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی، کہنے لگی میں ہر نماز میں اس کے لیے یہی بد دعا کرتی ہوں کہ ایک پل کے لیے بھی اسے چین نہ آئے، جیسا اس نے میری زندگی برباد کی ہے وہ بھی کبھی آباد نہ ہو اور بے چین رہے۔ تو میں بھی تو کتنا بے چین تھا، اپنی شادی کے بارے میں سوچتا چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں جب بھی شادی کا کہتی میں انکار کر دیتا کیونکہ اس لڑکی کو میں بھلا نہیں پایا تھا۔ میں نے کہا پلیز میں آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ انکار مت کریں۔ پھر اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا، لیکن جب بھی میں اپنے بچے کے ساتھ بے تحاشا پیار کرتا تو وہ حیران ہوتی تھی، کہتی تھی کہ کیسے اس بچے پہ تمہیں پیار آتا ہے، کیونکہ یہ تو گناہ کی پیداوار ہے۔ اب میں اسے کیا بتاتا، یہ گناہ میرا ہی تھا، توبہ بھی کر چکا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے گناہ کا اعتراف اپنی بیوی سے کر سکوں، کیونکہ جس دن میں نے اس سے یہ اعتراف کر لیا اسے مجھ سے بھی نفرت ہو جائے گی۔